बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी कुछ नई स्टोरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, वतन अज़ीज़ की मौजूदा सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, महंगाई पर इतनी बात हर चैनल से, ख्वाह वो यूट्यूब चैनल हो, ख्वाह वो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, ख्वाह वो हमारा मेन स्ट्रीम चैनल हो। मेन स्ट्रीम चैनल आजकल थोड़ा सा महंगाई पर ज़्यादा बात नहीं करता। मैं और आप सब जानते हैं कि एक ज़माना था जब पेट्रोल 150 रुपये का हुआ करता था, तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उनको बड़ी महंगाई नज़र आती थी। और शायद आज पेट्रोल 300 के आसपास गर्दिश कर रहा है, लेकिन शायद महंगाई इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। शायद हमारा लाइफ स्टाइल ज़्यादा बेहतर हो गया है, हम ज़्यादा लेविश कमाने लगे हैं कि हमें ये महंगाई नहीं लगती। बहरहाल पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, मैं और आप बखूबी वाकिफ़ हैं इससे। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ कि जब महंगाई बढ़ती है तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ जन्म लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक क्राइम रेट में बहुत बड़ा इजाफा देखा जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क में अगर मुआशी सूरत हाल डिसबैलेंस्ड होती है और इतनी तेज़ी से डिसबैलेंस होती है कि जहाँ चंद सालों में या 1 या 2 सालों के अंदर इतना बड़ा फ़र्क रूनुमा हो जाए, मुआशी तब्दीलियाँ हो जाएँ। और मैं और आप देखते हैं जिस अंदाज से अजनास से खुर्दोनोश की चीज़ें बढ़ी हैं, जिस तेज़ी से पेट्रोल, डॉलर या इससे मुंसलिक दीगर तमाम चीज़ों पर जो असरात पड़े हैं, हमारी बिजली जिसने हम सबको ही करंट और बिजली के झटके मारे हैं, उसका जो हाल हुआ है, आप और मैं कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि दे तो रहे हैं, चीख तो रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा शोर नहीं हो रहा। वो है गैस, सुई गैस। एक तो नापैद है, बहुत सारे लोगों में टाइम से आती है और टाइम से जाती है, लेकिन जो आती है उसके बिल दुगने हो चुके हैं। जो है बाप पहले 500 का बिल दिया करते थे, अब 1000 का देते हैं, और जो 250 का दिया करते थे वो अब 500 के करीब का बिल दे रहे हैं। ये दुगना इजाफा जो है इन्हीं 1.5 सालों में हुआ है, और शायद मैं और आप इस पर कोई बात नहीं करता। आप यूँ समझ लीजिए कि वो इदारे जो सुई गैस जो फराहम करने वाले थे, उनकी आमदनी अगर 100 अरब थी तो वो 200 अरब हो गई है, दुगनी हो गई है। यानी कि दुगने में हमें ये गैस मिलने लगी है, और इसमें भी नापैद है। यानी कि हमें बहुत सारे औकात में ज़रूरत के बावजूद भी गैस नहीं मिल पाती, हमारी चूल्हे ठंडे हुए पड़े होते हैं। लेकिन बहरहाल रियासत का उसूल है, रियासत का कानून है कि बिल तो अब हमने भरना है, तो वो हम भर रहे हैं और भरते रहेंगे जब तक कि हम पे ये बिल हम पर इम्पोज होते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। यहाँ क्राइम रेट, स्ट्रीट क्राइम रेट जहाँ बढ़ता है और दीगर बहुत सारे जराइम की शरह में इजाफा होता है, वहीं पे एक और जहाँ मैं से बहुत खुशनुमा इजाफा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग चैरिटी की तरफ भी गामजन होते हैं। और देखते हुए वो अहबाब जो किसी अंदाज में भी आवाम के दुखों को समझते हैं, वो शायद उन्हीं सिस्टम में से निकल के ऊपर आए हैं, तो वो इनका ख्याल करते हुए कुछ ना कुछ चैरिटी के असबाब भी पैदा करते रहते हैं उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती रहती है इन हालात की वजह से। तो पाकिस्तान में भी, कराची में भी अगर मैं और आप देखते हैं तो कई ऐसे इदारे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ स्कीम्स शुरू की हैं, मुख्तलिफ़ अहबाब की जानिब से, मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से, मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स भी अपने अपने तौर पे इस पर अपना हक़ अदा कर रहे हैं। हमने कई दफ़ा मैं और आप सड़कों पर देखते हैं कि लोग जो है अपनी ही गाड़ी में कुछ लंच का बंदोबस्त करके वो मज़दूर अहबाब जो रोड पर बैठे हैं उन पर तकसीम करते रहते हैं। एक मुस्तकिल दस्तरखान का सिलसिला तो कई जगहों पर ऑलरेडी जारी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दुनिया की सुनाने जा रहा हूं, और इस पर हम बात भी करेंगे कि कैसे ये जज्बा इंसानों में पैदा होता है और इससे आगे बढ़ता है। तो एक शख्स अबुल यतामा के नाम से मशहूर है, यानी कि यतीमों का बाप। दुनिया में मैं शायद जितनी भी इज़्ज़त तकरीम से उनका नाम लिया जाए ये कम होगा। अली गामदी के नाम से वो जाने पहचाने जाते हैं, और सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक़ है। सन 2001 की बात है जब उनकी शादी को कम पेश 10 साल का अरसा गुजर चुका था, और इनके यहाँ ये औलाद की नेमत से महरूम थे। और 2001 में उन्होंने पहला फ़िलिपाइन में एक यतीम खाना खोला, यानी कि उसका आगाज़ किया। क्यों फ़िलिपाइन? दुनिया में कहीं और जगह भी हो सकता है कहीं घूमने गए हों, कोई प्लेजर ट्रिप हो इनका, और वहाँ पे उन्होंने ये महसूस किया, अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये बात डाली कि यहाँ कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए, हो सकता है वहाँ इंतज़ामात कम हो यतीम बच्चों के लिए। तो वहाँ उन्होंने ये पहली बुनियाद रखी यतीम खाने की। और
آج اگر 21 سال بعد میں 19 سال بعد میں یہ بات کر رہا ہوں، کم و بیش 2001 کی سٹوری ہے یہ 2020 کی کم و بیش سٹوری ہے، 19 سال کے بعد، اور آج ہو سکتا ہے کہ آج 2023 میں اور آپ بیٹھے ہیں تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن میں 2020 تک کی اس سٹوری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان 19 سالوں میں کم و بیش کوئی افریقہ کے 28 ملکوں میں یہ جال بچھ گیا یتیم خانوں کا، بورڈنگ ہاؤسز کا، اور کوئی 21 کے قریب جو ہے نا ادارے جو ہے یتیم خانے جو ہیں باقاعدہ بلڈنگ کی صورت میں فنکشنل ہوئے ہیں اس وقت بھی دنیا بھر میں، 28 ملک اور 21 یتیم خانے مختلف جگہوں پر تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ۔ یہ افریقہ کے ممالک کی بات کر رہا ہوں میں۔ افریقہ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ افریقہ نسبتاً پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک بر اعظم ہے۔ گو کہ اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں اور آپ حیران ہوں گے، اور میں بھی جب ان حقائق کو سمجھنے میں تھوڑی سی دیر تو ضرور کی، لیکن جب سمجھ میں آیا تو اس سے پسماندہ رکھا گیا ہے افریقہ کو، اس بر اعظم کو پسماندہ رکھا گیا ہے۔ وہی ایک انٹرنیشنل پلاننگ جس پہ آج پاکستان بھی پسماندگی کی انہی شرحوں کو چھو رہا ہے جو کہ افریقہ، بلکہ افریقہ کے کئی ممالک جو ہیں پاکستان سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، تو پاکستان بھی اسی پسماندگی کی صورتحال ہے۔ لیکن ابھی ہم افریقہ کی بات کرتے ہیں۔ افریقہ میں مائنز، گولڈ مائنز سے لے کے دنیا کی قیمتی ترین دھاتیں جو ہیں نا وہ موجود ہیں، زیر زمین بھی ہیں، پہاڑ ہیں، اور دنیا کے بہترین جو ہے صحرا اور جنگلات سے مالا مال ہے یہ افریقہ۔ لیکن افریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے پسماندہ رہا ہے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے، جیسے کہ پاکستان رہا اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے۔ وہ یہاں پر دنیا میں ویسے تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ، ویسے تو جمہوریت پسند لوگ جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو بڑا ہی جو ہے وہ معیوب سمجھتے ہیں۔ میں ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان جیسے چھوٹے یا افریقہ جیسے پسماندہ ممالک میں جب یہ ڈکٹیٹرشپ اپنے عروج پر ہوتی ہے تو یہ اس کو فلی طور پر سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہی ہماری پسماندگی کی اصل وجہ ہے کہ ہم پر ایسے حکمران جو ہے وہ بٹھا دیے جاتے ہیں۔ میں افریقہ سمیت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جس کے بعد شاید ہماری ترقی کے جو رفتار جو ہے وہ بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی جانب ہوتی ہے۔ اور آج پاکستان 75 سالوں میں کہاں کھڑا ہے یہاں میں اور آپ جانتے ہیں، اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر افریقہ پہ آتا ہوں کہ افریقہ میں اتنی مائنز ہیں، اتنی معدنیات ہیں، اتنی زرعی فرٹیلائز زمین ہے، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، اور وہ نسبتاً غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، جس کے باعث یقینی طور پر کئی ایسے عوامل جس سے اخلاقیات کی بھی ایک طویل فہرست جنم لیتی ہے، جس کے باعث ایسے لوگ جو کسی غلط جو ہے کاروبار سے منسلک ہو جاتے ہیں، غلط اطوار سے منسلک ہو جاتے ہیں، وہاں جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر یتیم خانے کی صورت میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ شاید یہ وہ وجہ تھی جہاں پہ یتیم خانوں کی ضرورت تو ظاہر سی بات ہے کسی پسماندہ ملک میں ہی پڑے گی، پاکستان جیسے ملک میں ہی پڑے گی۔ دنیا کے ابھی ممالک میں تو ہاسٹلز اور تعلیم کا معیار تو ہو سکتا ہے، یتیم خانے کا کانسیپٹ غالباً نہیں ہے۔ لیکن بہرحال 21 یتیم خانے چلائے جا رہے ہیں، اور 7,000 یتیم بچے جو ہے وہ ان 21 یتیم خانوں میں زیر کفالت ہیں۔ ان کو مکمل، جسے ہم ہاسٹلز کہتے ہیں، جسے بورڈنگ ہاؤس کہتے ہیں، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو 20 سال میں یقین طور پر کئی بیچز جو ہیں وہ اس افریقہ کی نسبتاً بہتر صورتحال کا حصہ بن گئے ہوں گے، وہاں کے معاشرے کا ایک اہم ترین جزو بھی بن چکے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ نہ صرف یہ کہ یہاں 7,000 بچوں کی کفالت ہوتی ہے، بلکہ 2,000 کے قریب جو ہے وہ خاندانوں کی کفالت بھی اسی آرگنائزیشن کے تھرو، یعنی کہ علی غامدی صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ذریعے ہونے جا رہی ہے۔ ماہانہ 1,000 ٹن، نو ڈاؤٹ کہ اس سے زیادہ ہمارے پاکستان میں کئی ادارے جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انڈیویجول، ایک شخص اپنی اور اپنی بیگم کی انکم سے، اپنے کاروبار کی انکم سے، یہ چندہ کسی سے بھی نہیں لیتے۔ یہ ایک اہم ترین جزو تھا جو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ تو اپنی اور اپنی بیگم کی انکم سے جو بھی ان کی پراپرٹیز ہیں، جو بھی ان کے رینٹس آتے ہوں گے، جو بھی ان کے اور بزنسز ہوں گے، اس کی ڈیٹیل کو بہت زیادہ اس مضمون میں تھی نہیں، تو 1,000 ٹن
1000 ٹن غذائی اجناس ماہانہ وہ مختلف خاندانوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بچے جو ان کے زیر کفالت ہیں، یہ جب بچے ہوتے ہیں، ان کی شادی، ان کی ایجوکیشن کے اخراجات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائے، ان کی شادی بیاہ کے اخراجات اور ان کی دیگر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ ادارہ اپنے ذمہ لیتا ہے. یعنی کہ جو ان کے سائے تلے، ان کے سائبان تلے آ جائے، وہ پھر ان کا بچہ ہو کے رہ جاتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی علی غامدی صاحب نے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے 1-2 بچے مانگے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7000 بچے دے دیے. کیا امپورٹنٹ ترین بات ہے، کیا اہم بات ہے. اور پھر یہ ظاہر سی بات ہے، جو شخص ان بچوں کو اپنے بچوں جیسا سمجھتا ہو، بلکہ اپنا بچہ ہی سمجھتا ہو، 7000 بچے دے دیے اللہ نے مجھے، جب میں نے تو 1 یا 2 مانگے تھے. تو اب ان کی کفالت اپنی ذمہ داری. اور اس میں اہم ترین بات جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ ان بچوں میں بیشتر کی جو میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیشتر کی جو پیدائش جو ہے وہ ان نون ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ کن ماں باپ کی اولاد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے مذہب کا اندازہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. انسان ہیں، انسانی بچے ہیں، کسی بھی انداز میں دنیا میں جنم لا چکے ہیں، تو اب ان کو زندہ درگور تو نہیں کیا جا سکتا. اب ان کی کفالت ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے. تو اسی کے پیش نظر علی غامدی صاحب نے بنا تفریق کے رنگ و نسل و مذہب ہر بچے کو اپنے اس بورڈنگ ہاؤس میں، اپنے اس یتیم خانے میں جگہ دی ہے. اور لیکن اس کے بعد ایک مجموعی جو صورتحال وہاں پر بچوں کے لیے، جو بچوں کی تربیت کے لیے ہے، وہ اسلامی اصولوں پر رکھا ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایسا بچہ جسے خود نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کا مذہب کیا ہے، پاسٹ میں اس کے ماں باپ کس انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اب ان بچوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ جن احباب کے زیر کفالت ہیں ان کا دین اسلام ہے، اور اب آپ کو دین اسلام کے مطابق تربیت دی جائے گی. اور اب وہ بچے نہ صرف یہ کہ وہ کسی بھی مذہب سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی فطرت سلیمہ پر جو مکمل تربیت جو ہے وہ قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق کی جا رہی ہے. اور جب قرآن کریم کی زیر سایہ، قرآن کریم اور احادیث نبوی کے زیر سایہ ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہوگی، تو میں اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے ان کی تربیت ہو رہی ہوگی. اور جب ایک ایسا شخص سعودی عربیہ سے جس کا تعلق ہو، علی غامدی جن کا نام ہو، ابو الیتامہ کے نام سے انہیں پہچانا جاتا ہو، تو یقینی طور پر موقع ملے تو کبھی ضرور سرچ کیجئے گا ان کو اور دیکھیے گا کہ کس انداز سے دنیا میں کام ہوتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے، علی غامدی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی ذاتی گاڑی نہیں رکھی، اپنے آپ کو اس لیول پر رکھنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا عظیم پہلو ہے جس پر بات کرنا بے انتہا ضروری ہے کہ انہوں نے نہ گاڑی رکھی ہے، نہ ہی اپنا گھر ہے. کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اور کچی آبادی میں ان کا یہ گھر واقع ہے. ایک کچی آبادی میں، افریقہ کی کچی آبادی میں ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور اپنے لیے گاڑی بھی نہیں رکھی. شاید ان بچوں کے لیے یہ اپنے اسٹیٹس کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اور اپنی ساری زندگی بچوں پہ نچھاور کر دی ہے. بہت کم لوگ دنیا میں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبریاں اور نویدیں سنائی ہیں. تو انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو بھی بھلوز خاطر نہیں رکھا. اپنی انکم کو، اپنی بیگم کی مکمل انکم کو وہ انہوں نے سرو کر دیا. ایک بچہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، 7000 بچہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. علی غامدی صاحب کی اس پوری اسٹوری میں جو ہمارے لیے سبق اور لیسن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر زیرو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے ذریعے سے اب ہم نے اس کی جو ہے وہ جس طرح ایک پودے کی جو ہے وہ نگہداشت اور نشوونما کی جاتی ہے، اب اس بچے کو بھی اسی انداز سے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا. ایسے بے شمار لوگ آج بھی گو کہ ہمیں ان کے علم میں بھی ہے کہ ان کے ماں باپ ہیں، الحمدللہ دین اسلام سے واقف ہیں، وابستہ ہیں، لیکن شاید وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال پاتے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو یہ سبق دیں. اور کچھ ایسے بورڈنگ ہاؤسز نو ڈاؤٹ کے کام کر رہے ہیں، ان کا اندازے
انداز انتظام جو ہے وہ کیا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں بخوبی واقف ہوں کہ ایسے بے شمار ادارے ہیں جو یہاں بھی کام کر رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس اہم ترین اسٹوری سے جو علی غامدی صاحب کی تھی اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں اور تھوڑی سی ہمارے معاشرتی صورتحال اور ہماری موجودہ سیاسی صورتحال پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں اور وقفے کے بعد تھوڑی سی ہماری موجودہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات ہو جائے۔ میں نے آپ نے بخوبی دیکھا ہے اور اب ہم جانتے بھی ہیں آج کل پاکستان میں دورہ ہے، پہلے پریس کانفرنسز ہوا کرتی تھیں اور اب ٹی وی پہ جو ہے وہ لوگ جو کسی نہ کسی انداز میں واپس اپنے گھر کو لوٹے ہیں انہوں نے ایک انٹرویوز کے سلسلے کا آغاز شروع ہوا ہے، اور کچھ ایسے انٹرویوز مبینہ انٹرویوز ہیں جس پر کئی نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان نکتہ چینیوں پہ زیادہ بات نہیں کرنی اور نہ ہی ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں مجھے اور آپ کو زیادہ ڈیپلی علم نہ ہو اور سوشل میڈیا پر جو بازگشت بہت زیادہ سنائی دے رہی ہے اس پر ہم کوئی اپنی رائے دے سکیں۔ لیکن میڈیا کا اور مین اسٹریم میڈیا کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اور جو مین اسٹریم میڈیا کے ہوسٹ ہوا کرتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک عام انسان کے ہوتے ہوئے اور ایک میڈیا اینکر پرسن ہوتے ہوئے ان دونوں کی ذمہ داریوں میں کتنا فرق ہے، یہ میں آپ کو آج کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنی نالج کی بیس پر، اپنی نالج کی بنیاد پر، اپنی جو بھی میری فہم و فراست ہے اس موضوع پر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں مختصر الفاظ میں۔ ایک عام انسان ایک خبر لیتا ہے اور ایک صحافی، اپنے آپ کو صحافی کہنا یقینی طور پر ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں اپنے آپ کو کبھی بھی صحافی کے منصب پر فائز کرنے کی کوشش نہیں کرتا، معاف کیجیے گا، کیونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ لوگ آپ کو سن کے آپ کی اس خبر کو، خواہ وہ صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹی ہے، سچی ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں ہماری ان خبروں کو دیکھ کر۔ میری اور آپ کی کسی بات کو لوگ اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی خبر سنتا ہے اور ایک صحافی جو ہے وہ خبر دے رہا ہوتا ہے۔ خبر کی کئی سورسز ہوتی ہیں، میں صحافی کے انداز سے بات کروں، بے شمار سورسز ہوتی ہیں، ہر صحافی کی اپنی سورس ہوا کرتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سورسز پہ اب اس حد تک بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسی خبریں کہاں سے، یعنی کہ میں ایسے بتاؤں کہ ہمارے وہ ادارے جن پر چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں کی خبریں بھی سم ٹائم آشکار کر دی جاتی ہیں وقت سے پہلے۔ آج مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے، اور ریسنٹلی جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد تو میڈیا پر کوسچن مارک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میڈیا ہر دور میں کچھ نہ کچھ اپنی ایکٹیویٹی کرتا رہا ہے، اس میں بہت سارے ایسے عوامل بھی شامل رہے ہیں، میڈیا پر قدغنیں بھی لگی ہیں، میڈیا نے اپنی آزادی کا اظہار کا جو ہے وہ پرچار بھی کیا ہے، میڈیا نے ان زنجیروں کو توڑا بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ گاہے بگاہے پچھلے 75 سالوں میں آن اینڈ آف جاری رہا ہے۔ لیکن آج کل کے میڈیا پرسنز کی اگر میں بات کروں تو شاید میڈیا پرسنز جو ہیں کئی ایک، خاص طور پہ اگر میں مین اسٹریم کی بات کروں تو کئی ایک جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور کئی ایک جو ہیں جن کو اپنی اس روش پر یقینی طور پہ غور و فکر کرنا ہوگا، کیونکہ آج اگر میڈیا اور ہمارا عام آدمی یا ہمارا وہ صحافی جو میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، اگر اس کے درمیان یہ گیپ بڑھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس گیپ کو پھر فل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ منو ان ٹرسٹ کر لیا کرتے تھے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ، اور میں حیران تھا ایک زمانے میں جب نیوز چینلز کی بھرمار ہوئی مشرف صاحب کے دور میں، جب پرائیویٹ چینلز کا ایک سلسلہ انتہائی تیزی سے شروع ہوا جنرل مشرف کے دور میں،
اور پے در پہ جو ہے وہ نیوز چینلز کھلنا شروع ہوئے تو میں حیران تھا. ایون کئی احباب اس وقت بھی کہ اتنے سارے سینکڑوں کی تعداد میں اب نیوز چینلز ہیں. اس وقت تو سوشل میڈیا کا تو بخار ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا. تو اس وقت لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ اتنے سارے نیوز چینل پہ کون نیوز دیکھے گا, ہم تو اپنی نیوز نہیں دیکھتے پی ٹی وی پہ جو اس وقت آتی تھی, تو یہ نیوز پہ پھر کیسے اپنے اخراجات پورے کریں گے. اتنے مہنگے چینل اس وقت بھی لائسنس تھے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نیوز چینلز نے اپنی ایک منفرد جگہ ایسی بنائی کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا. کچھ حالات و واقعات میں تو واقعی ایسا رہا کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا, جتنا بھی انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے وہ نیوز کی طرف شفٹ ہوا تھا. آپ کو سب وہ ادوار یاد ہوں گے, اور گاہے بگاہے یہ ادوار گاہے بگاہے آن اینڈ آف آتے جاتے رہتے ہیں. تو نیوز چینل جو ہیں وہ کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے. بدقسمتی سے اس کمائی میں اب اس سے بہتر کہ ہم تازہ سچی حقائق پر مبنی بات کریں یا خبریں دیں. بدقسمتی سے پیسے کمانے کی اس دوڑ میں, جہاں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں, پاکستان میں بھی, اور ہم اپنی سراؤنڈنگز میں سوسائٹی میں دیکھیں کہ پیسے کے حصول کے لیے خواہ یہ پیسہ آنا چاہیے, کہیں سے بھی آ رہا ہے, کیسے بھی آ رہا ہے, اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے. نارمز کو, اخلاقیات کو, اقدار کو یا قوانین کو, ملکی قانون کو توڑنا پڑ رہا ہو, لیکن پیسہ آ رہا ہے. تو کیونکہ پیسہ جو ہے آج کل بدقسمتی سے سب کچھ بن گیا. گو کہ یہ سب کچھ بہت کچھ تو تھا, سب کچھ نہیں تھا, لیکن اب یہ سب کچھ بنتا جا رہا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں جس وقت ہم سوسائٹی میں یہ عوامل دیکھتے ہیں, یہ وہ عوامل, لیکن تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی, میڈیا پرسن بھی ہمارے انہی سوسائٹی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے, اگر دیکھا جائے تو اوور آل دیکھا جائے تو شاید لاکھوں کی تعداد میں میڈیا سے وابستہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کا چولہا جلتا ہے ان میڈیا ہاؤسز کے ذریعے. تو اس کو چلانے کے لیے کچھ راہیں ہموار کرنی پڑتی ہیں, حکومتوں سے معاہدے کرنے پڑتے ہیں, ریاست کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے. اور جو ایک نیوز چینلز کی خاصہ یا خاصیت ہوا کرتی ہے, دنیا بھر میں یہ سارا سلسلہ ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. مین اسٹریم میڈیا دنیا بھر کا کسی نہ کسی پالیسی کا تابع ہوتا ہے, خواہ وہ ان کے ملک کی ہو, کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہو, یا اپنی کوئی سیاسی یا غیر سیاسی وابستگی ہو. کسی نہ کسی انداز میں یہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایفیلیٹ کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور شاید آئندہ بھی چلتا رہے گا. تو میڈیا کی اس پالیسی, کسی بھی پالیسی کے بجائے کوئی بھی میڈیا ہو, سے لوگ آہستہ آہستہ مین اسٹریم میڈیا سے کٹتے چلے گئے. جب میڈیا ہمیں ایسا لگنے لگا کہ میڈیا کسی ایک طرف, میڈیا کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے, اور یہ ہمیں واضح نظر آنے لگا تھا, جو کہ شاید بدقسمتی تھی اس مین اسٹریم میڈیا کی کہ واضح طور پر دو رائے, دو بیانیے جنہیں لے کر مختلف چینلز چلا کرتے تھے, یہ واضح طور پر آشکار ہوا. تو آہستہ آہستہ عوام نے مین اسٹریم میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا کا رخ کیا. سوشل میڈیا پر تو بے لگام گھوڑا, جس انداز سے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو جو چاہیے اپنی پسند کا مل جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ اس کو اسی وقت آگے کرتے ہیں, اسی وقت پسند کرتے ہیں, تو اسی وقت اسے لائک کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس پہ ایک اور عنصر نے جو ہے قدم جمائے, وہ تھا فائنینشیل بینیفٹس. یعنی کہ سوشل میڈیا, آپ حیران ہوں گے کہ مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ پاورفل ہو گیا ان ٹرمز آف فائنینشیل بینیفٹس. جی ہاں, بالکل, کروڑوں روپیہ پر منتھ احباب کمانے لگے, جن کو شاید مین اسٹریم میڈیا سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی تھی. ان کی وجہ شہرت مین اسٹریم میڈیا تھی, لیکن انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا سے وہ چیزیں ارن کی ہیں, وہ چیزیں کمائی ہیں, وہ چیزیں حاصل کی ہیں جو انہیں سالوں میں شاید مین اسٹریم میڈیا سے حاصل ہوتی. تو یہ ایک اتنا بڑا پلس پوائنٹ ہوا. اس کے بعد ایک بھرمار سی ہو گئی صحافیوں کی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی. نام تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوا, نام سوشل میڈیا ویلاگس ہو گئے, لیکن بات کم و بیش ساری ایک جیسی کرتے ہیں. اور اس میں ہوتا بھی یہی ہے کہ 4 ویلاگس کو سن کے, 6 ویلاگس کو سن کے 5واں یا 7واں ویلاگ وہ بندہ خود ہی کر بیٹھتا ہے. مختلف حقائق سے اس کی ویورشپ بننا شروع ہوئی. جو لوگ ہزاروں میں تھے وہ لاکھوں, اور جو لاکھوں میں تھے وہ اب کئی لاکھوں میں پہنچے, بلکہ شاید کروڑوں میں بھی پہنچنا شروع ہوئے.
دنیا بھر میں یہ بخار ہمارے مین اسٹریم میڈیا کا، اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان تو ہمیشہ سے خبروں کا منبع رہا ہے، یہاں پہ خبروں کی کمی نہیں رہتی. تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خبروں کی تلاش میں لوگ سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سنتے چلے جاتے ہیں. اور میں اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، اگر میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل جنرل دنیا کی بات کر رہا ہوں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں ناظرین کرام ایک انسان کے بعد، ایک 24 گھنٹے ایک دن کے. ان 24 گھنٹوں میں اگر ہم نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص 8 گھنٹے جو ہے وہ نیند کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر بقیہ 16 گھنٹے بچتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے. اور ان 16 گھنٹوں میں سے ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، موجودہ ریسرچ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمام ماں باپ، یہ ایوریج، اس میں کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی بہت کم کرتا، لیکن کوئی بہت زیادہ کرتا ہے. ایک ایوریج جو ہے 8 سے 10 گھنٹے ہمارا موبائل کا اسکرین ٹائم ہے. 8 سے 10 گھنٹے کا اسکرین ٹائم. کین یو امیجن؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم 8 سے 10 گھنٹے میڈیا کو دے رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک گھنٹے، اگر خواتین کی سطح پر دیکھا جائے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو موویز اور ہمارے ڈراماز نے ان کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے. اگر ینگسٹرز کی بات کروں تو اور بہت ساری چیزیں اچھی یا بری وہ انہیں سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. نیوز کا شوق رکھنے والے لوگوں کے، جس کی میں بات اس وقت جس سے میں نے آغاز کیا تھا، ان کے لیے بے شمار دنیا بھر کی نیوز سنگل فنگر ٹپس پہ آپ پہ آ گئی ہیں. اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس اضافے کی بنا پر آپ حیرت زدہ ہیں، بلکہ حیرت زدہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بھی اب سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے بڑے بڑے پلیٹ فارمز بنا لیے ہیں. ان سے وابستہ صحافیوں نے، ان سے وابستہ ویلاگرز نے تو اپنے اپنے چینلز بنائی ہیں، انڈیویجولز اپنی کیپیسٹی میں. سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اپنے مستحکم پلیٹ فارمز اور اس پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. ایک بڑی بڑی سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی ٹیم کو بٹھا دیا گیا ہے اس پرٹیکولر مین اسٹریم میڈیا یا اس ادارے، اس میڈیا ہاؤس کی جانب سے، کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، عوام کو کس طرح انگیج کرنا ہے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر. یہ ہے وہ طاقت سوشل میڈیا کی جسے سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک خرافات کا منبع بن گیا ہے. ہمارے خاص طور پہ موجودہ دور کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ان بچوں کو اس سوشل میڈیا کی اویئرنیس ہونی چاہیے تو انہیں تربیت کے کئی اصولوں کو اپنانا ہوگا. تربیت کے اصول بیسیکلی ٹائم کو کل ہونے سے بچانا ہے، ٹائم مینجمنٹ جسے ہم کہہ لیں، کہ بچوں کی ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو اتنا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ، آج کا نوجوان، یقینی طور پہ آج کا بچہ جو ہے وہ کل کا نوجوان ہے. اگر ہمیں نوجوانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں آج کے ٹین ایجر کو، آج کے معصوم کو ان تمام چیزوں کے نارم سکھانا ہوں گے. بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل نیسیسٹی نہیں ہے، تو یہ بات تو طے ہے، اور بچوں کی آنکھوں پر اس کے اثرات کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے. ان کی صحت کے لیے موبائل کا مستقل استعمال، جو چھوٹے بچے، انتہائی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 5-7 سال تک کے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے بچے، اب تو ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی کسی بھی خواہش سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے موبائل دے دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی کارٹون مووی لگا دی یا کوئی بھی اسلامی ہی کیوں نہ لگا دی. لیکن ٹھیک ہے، میں بھی کہ وہ اپنے ذہن کو تو اس وقت اس موبائل کی طرف مائل کرتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کو اور دیگر دماغی جو اس کے کیپیسٹیز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے ان ننھے منھے معصوم بچوں پر. تو یہ بیلنس جو ہے، اور بے شمار چیزیں اس حوالے سے سوشل میڈیا ہی پر موجود بھی ہیں. تو پہلے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی لائف کا پارٹ بنانے سے پہلے ان چیزوں کو غور کر لینا ہوگا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. جو ینگسٹرز آگے، یہ بچے جب نوجوان سے بچے سے بڑے ہوں گے، انہیں کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ماں باپ کے لیے یہ ساری تھیوریز بھی یہیں پر، اسی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے. تو یقینی طور پر اس مشکل دور میں، اس اہم ترین موڑ پر، جہاں پاکستان میں اور کئی مسائل ہیں، یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ، اور صرف ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے، ویسے یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بچوں کو کس طرح سے ان تمام صورتحال سے بچانا ہے، اور کس طرح سے ہم آج کے اس دور میں اس پروگرام سے، اس خرافات سے اور اس
ذہنی اذیت سے اور ان بیماریوں سے صحت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچ سکتے ہیں. تو یہ ہم سب پر لازم بھی ہے اور وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ہم دیکھتے رہیں لیکن اپنے آپ کو اپنی صحت کو حفاظت کرتے ہوئے اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہوئے. ناظرین یہیں سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. اور وی ہوپ سو اگر آپ بھی آپ کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.